बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। टॉपिक ज़कात का है और लेक्चर नंबर 28 है। हमारा पहला क्वेश्चन ये ज़कात का तारुफ, फ़र्ज़ियत, अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में, ये क्वेश्चन अभी चल रहा है हमारा। तो इसका क्वेश्चन का जो तीसरा हिस्सा है, तीसरा लेक्चर है, ये पहला क्वेश्चन हमारा चल रहा है अभी ये, तो इसी का बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर नंबर हमारा 28 है। तो आप इसका एक हिस्सा बाकी रह गया था, ज़कात के चंद अहम उसूल और मसाइल। इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में इसको भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमारे अहम अहम शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उसको भी आपने थोड़ा हाईलाइट करना है इंशाल्लाह। तो आप लोग ज़रा देखिए इस क्वेश्चन को, पेज आप ज़रा ओपन कीजिए अपना टेक्स्ट बुक का। आपका पेज नंबर 28 है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28 है। तो हम पढ़ेंगे ज़कात के चंद अहम उसूल व मसाइल। ये 28 पेज है और स्टार्ट में ही देखें 28 पेज के शुरू में लिखा होगा अदायगी ज़कात के चंद उसूल व मसाइल। पहला मसला जो है, ज़कात सिर्फ़ मुसलमानों ही से ली जाती है। इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा साथ, ज़कात सिर्फ मुसलमानों ही से ली जाती है और मुसलमानों को ही दी जाती है। नोट कर ले बेटा, ज़कात सिर्फ मुसलमानों ही से ली जाती है और मुसलमानों को ही दी जाती है। अपनी टेक्स्ट बुक पर ही इसको ऐड कर लें, ज़कात मुसलमानों ही से ली जाती है और मुसलमानों को ही दी जाती है, यानी देने वाला भी मुसलमान और लेने वाला भी मुसलमान होना चाहिए। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि ज़कात जो है वो देने वाला मुसलमान हो, क्योंकि ज़कात जो है इंसान के माल को और इंसान की अपनी ज़ात को पाक करती है। इसके मानी भी पाक करने के होते हैं, क्योंकि काफिर जो है वो नजस और नापाक होता है, वो पाक नहीं हो सकता जब तक कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान ना हो जाए। तो इसलिए ज़कात के मानी पाक और पाकिज़गी के होते हैं कि लेने वाला भी पाक और देने वाला भी पाक। तो इसलिए ज़कात सिर्फ मुसलमानों ही से ली जाती है और मुसलमानों को ही दी जाती है। हाँ, ये आप देख लें कि आपके पड़ोस में या जान पहचान वाले लोगों में ऐसे कोई गैर मुस्लिम हैं कि मतलब खाने को मोहताज हैं, पीने को, खाने पीने को, पहनने को, रहने को मोहताज हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो ऐसे लोगों की इमदाद जो है वो ज़कात से हट कर भी किसी रकम से की जा सकती है। अल्लाह ने माल दिया है अगर, तो उनकी इमदाद जो है वो ज़कात के अलावा दीगर मतलब हमारी जो मददात हैं, दीगर रकम हमारी है उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ज़कात की रकम से गैर मुस्लिम की इमदाद नहीं की जा सकती। पॉइंट 2, किसी माल पर ज़कात की अदायगी उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब उसे जमा किए हुए पूरा 1 साल गुज़र चुका हो। ये दूसरा पॉइंट है इसका कि आपके पास सोना है या चांदी है या इन दोनों में से किसी एक के बराबर आपके पास अमाउंट है, रकम है, तो उस रकम पर ज़कात आप पर फ़र्ज़ कब होगी, किस वक्त आप ज़कात अदा करेंगे? जब वो रकम आपके पास रखे हुए या सोना या चांदी लिए हुए आपको 1 साल पूरा हो चुका हो, तो उस पर आप पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो ये ज़कात ज़िंदगी में एक बार नहीं होती, बल्कि आपके पास गोल्ड है घर में रखा हुआ है, 7.5 तोले है, ये इससे ज़्यादा है, तो अब उस पर ज़कात बनेगी, ज़कात की अदायगी होगी उस पर। और ये है कि जैसे उस सोने को लिए हुए या चांदी को लिए हुए आपके पास आपको 12 माह हो चुके हैं, 1 साल पूरा गुजर चुका है, ये 12 माह जो है ये मतलब काउंट किए जाएंगे चांद के महीने के हिसाब से, इस्लामी महीनों के हिसाब से 12 माह काउंट किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर रमज़ान के महीने में आपने गोल्ड लिया, तो अगले साल यानी 29 शाबान तक या 30 शाबान तक आपको 1 साल पूरे हो जाएंगे। रमज़ान का पहला महीना काउंट होगा और उसके बाद अगले 11 महीने, तो इस तरह अगले रमज़ान शरीफ तक आप पर 12 माह पूरे हो गए, तो इस तरह आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। तो 1 साल मुकम्मल होना ज़रूरी है इसके लिए। अब 1 साल आपने ज़कात अदा की है, अभी गोल्ड रखा हुआ है, जब अगला साल आएगा अगले साल फिर ज़कात अदा की जाएगी। गोल्ड रखा हुआ है, चांदी या सोना या रकम इतनी है कि ज़कात की अदायगी के निसाब के मुताबिक है, तो अब हर साल ही ज़कात उसकी अदा करते रहेंगे जब तक वो चीज़ आपके पास मौजूद है।
کسی مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ تیسرا پوائنٹ، وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، جو آپ کی مطلب کفالت میں ہے، مطلب مطلب آپ کی گارڈنز میں جن کی ذمہ داری ہے، آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کو، ان کے نظام کو چلانا، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، یعنی وہ رشتہ دار، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے وغیرہ، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ اس کا آپ ایک اور مطلب نوٹ کر لیں کہ زکوٰۃ کے لیے جو ایک شریعت نے پیمانہ بتایا کہ کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ ذرا اس کو نوٹ کر لیں۔ ایک مطلب اصول ہے، ایک فروع ہے۔ اصول وہ ہوتا ہے کہ جن سے ہم ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور فروع ہوتا ہے جو ہم سے ہیں۔ اب دیکھیں، جن سے ہم ہیں وہ کون ہیں؟ ہمارے ماں باپ ہیں۔ جن سے ہم ہیں، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پھر ہمارے ماں باپ جن سے ہیں، یعنی ان کے ماں باپ، ہم ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پھر ان کے ماں باپ، ان کو زکوٰۃ، یعنی اوپر کی طرف جو ہمارا رشتہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، پھر باپ کا باپ ہے، باپ کی ماں ہے، پھر دادا دادی کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ ماں کی طرف سے ہیں تو ماں کو نہیں دے سکتے۔ پھر ماں کے ماں باپ کو، یعنی نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نانا نانی کے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یعنی اس کو ہم کہیں گے اصول، یعنی جن سے ہم ہیں اوپر کی طرف جتنے بھی رشتے بنیں گے وہ ماں اور باپ کی طرف سے، ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ ماں باپ کے آگے بہن بھائی ہیں تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، لیکن ماں باپ کو، ماں باپ کے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس طرح جو ہم سے ہیں، مطلب جو ہماری اولاد ہیں، ان میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹا اور بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ پھر بیٹا اور بیٹے کی جو اولاد ہوگی وہ نواسا ہے، نواسی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، پھر ان کی اولاد ہے، پھر ان کی اولاد ہے، پھر یعنی اس طرح نیچے کی طرف جو رشتہ ہوگا اس کو فروع کہیں گے۔ تو جن سے ہم ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو ہم سے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ ماں باپ کی اولاد ہے، مطلب آپ کے ماں باپ ہیں، ان کی جو اولاد ہے، آپ کے بہن ہیں، بھائی ہیں، ظاہری بات ہے اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن یہ رشتے یاد رہیں کہ جن سے ہم ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ اوپر تک جہاں تک بھی رشتہ جائے گا، اور جو ہم سے ہیں نیچے تک جہاں بھی رشتہ جائے گا ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ ڈیزرونگ ہیں۔ اس طرح چچا تایا ہے، پھوپھو ہے، خالہ ہے، ان کی اولاد ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ البتہ جو سادات کرام ہیں، آل رسول ہیں، سید زادے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے مال سے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر سادات کرام میں یا آل رسول میں کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو مالی طور پہ کمزور ہوں تو زکوٰۃ یا صدقات کی رقم سے ہٹ کر ان کی مطلب دیگر اور رقم سے ان کی خدمت کی جائے، ان کی مالی معاونت کی جائے، اس طرح ان کا خیال رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ساتھ یہ بھی ہے کہ دور کے عزیز غیروں کے مقابلے میں جو قریب کے رشتہ دار ہوں گے وہ قابل ترجیح ہوں گے۔ رشتہ دار مطلب ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی، ان کے علاوہ جو رشتہ دار آپ کے ہیں وہ آپ کے چچا ہے، تایا ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، ان کی اولاد ہے، ان کے ہسبینڈ ہیں، یا پھر مطلب نیچے کی طرف دیکھیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں، بہن بھائی کی اولاد ہے، یا اور کوئی رشتہ دار ہیں، تو اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو رشتہ داروں کو قریب قربت کی بنیاد پر جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی۔ جو رشتہ دار زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے ان کا حق پہلے بنے گا۔ جیسے بہن اگر زکوٰۃ لینے کی حقدار ہے، یعنی مصارف زکوٰۃ میں سے آتی ہے، تو اس کا حق بنتا ہے، اور اس کے ساتھ مطلب کوئی اور رشتہ دار ہے، مطلب تھوڑا دور کی رشتہ داری ہے، وہ بھی زکوٰۃ دینے کی حقدار ہے، تو ترجیح دیں گے اب بہن کو کیونکہ اس سے رشتہ قریب کا ہے۔ نمبر 4، عام حالات میں
ایک بستی کی زکوٰۃ خود اسی بستی میں تقسیم ہونی چاہیے. شہر کی زکوٰۃ شہر میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، بستی کی زکوٰۃ بستی اسی میں ہو زیادہ بہتر ہے. ایک علاقے کی زکوٰۃ پہلے علاقے والوں کو دیکھا جائے اس میں تقسیم ہو، بلکہ اس سے قریب آ جائیں. ایک گھر کی زکوٰۃ ہے، کوئی جوائنٹ فیملی ہے، لیکن رشتہ دار وہ ہیں جن کی کفالت شرعاً فرض نہیں ہے، ماں باپ بیٹا بیٹی شوہر بیوی نہیں، اس سے علاوہ کوئی رشتہ ہے اور آپ کی جوائنٹ فیملی ہے اور وہ ڈیزرونگ ہیں، حقدار ہے زکوٰۃ کے، تو پہلا حق انہی کا بنے گا. اب گھر سے نکلیں، ہمسایوں میں دیکھیں، اگر ہمسایوں میں کوئی نہیں پھر آپ اپنے محلے میں دیکھیں، محلہ کوئی نہیں ہے پھر علاقے میں دیکھیں، علاقہ نہیں ہے، اس طرح آپ آگے بڑھتے رہیں. یعنی زیادہ حق جو ہے وہ قریبی جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا حق سب سے زیادہ بنے گا. البتہ اس بستی میں مستحق کے زکوٰۃ نہ ہونے یا کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورتحال، مثلا سیلاب ہے، کوئی زلزلہ ہے، قحط وغیرہ کے مواقع پر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ ادا دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے مستحق کے زکوٰۃ ہونے کا ممکن حد تک اطمینان کر لیں. یعنی جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو تسلی کر لیں کہ آیا جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار بھی ہے کہ نہیں. اگر زکوٰۃ لینے کا حقدار نہ ہوا، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کا حقدار نہیں، اور اب اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ لینے والا تو لے چکا، اب وہ آپ کو واپس کرنے سے رہا، لیکن آپ کے ذمہ جو فرض تھا وہ ادا نہیں ہوا، آپ کو زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. اس لیے بہتر ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت اچھی طرح تسلی کر لی جائے کہ کیا جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار بھی ہے کہ نہیں. نمبر 6، زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، لیکن زکوٰۃ کی اشیاء سے زکوٰۃ کی رقم سے جو اشیاء آپ لے کر دیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب زکوٰۃ کی رقم اگر ان کو دی جائے تو وہ گلٹی فیل کرتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے کوئی گلٹی فیل کرے، جس کی دل آزاری ہو، کوئی احساس کمتری کا شکار ہو. اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا. تو بہتر یہ ہے کہ ان کے گھر میں دیکھا جائے کہ بنیادی ضروریات میں کون سی چیز کی کمی ہے، زکوٰۃ کی رقم سے ان کو چپکے سے ضرورت کی وہ چیزیں لے کر دی جا سکتی ہیں. لیکن یہ نہیں کہ زکوٰۃ کی رقم سے آپ کسی کے گھر میں جا کر مطلب ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، آپ نے ٹی وی لے کر دے دیا، ان کے گھر میں کوئی ایسا غیر شرعی جس میں کام ہو سکتا ہے ایسی ضرورت کی چیز لے کر دے دی، تو اس کو ہم وہ رقم زکوٰۃ کی اس پر صرف نہیں کی جا سکتی. ضرورت کی اشیاء میں رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، یا بیمار ہے علاج معالجے کے لیے دوائی نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ ان کی امداد کر سکتے ہیں. گھر میں بیٹی ہے، بہن ہے، جوان ہے، رشتہ کرنے کے لیے پیسے نہیں، ان کی شادی کرنے کے رخصتی کے لیے اس کی امداد کر کے دے سکتے ہیں. تو یہ بنیادی ضروریات ہیں. ان مدات میں زکوٰۃ کی رقم بغیر زکوٰۃ بتائے خرچ کی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ضرورت کی اشیاء میں، جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ اس میں کھانا پینا ہے، راشن ہے یا کپڑا ہے پہننے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز لے کر دے دیں کہ ان کے پاس آلریڈی وہ چیز تو کچھ نہ کچھ موجود ہو، لیکن ان کی ضرورت کچھ اور ہو، کسی اور چیز کی ان کی ضرورت زیادہ ہو. جیسے مثال کے طور پر ان کے پاس کپڑے مطلب اتنے ہیں کہ وہ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں کھانے کو آٹا نہیں ہے، تو ہم جا کر کپڑے لے کر دے دیں تو اب ان کو ضرورت تو آٹے کی ہے. تو بہتر یہ تھا کہ انہیں آٹا دیا جاتا. تو لہٰذا وہ اس بارے میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہیں کیا چیز زیادہ ضرورت ہے. تو اگر تسلی ہے پوری کہ ان کے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے پر وہ خوش بھی ہو جائیں گے، تو یہ پھر بہتر ہوگا کہ ان کو وہ چیز لے کر دے دی جائے. اور اگر اس کا مکمل تسلی نہیں تو پھر زکوٰۃ کی رقم جو ہے ان کو نقد دے دی جائے، اور ساتھ یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے، نہیں تو گلٹی فیل کریں گے. بس آپ کی نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، ان کو نقد رقم دے دی جائے. اگر وہ لے سکتے ہیں، گلٹی فیل نہیں کرتے رہتے ہوئے، تو وہ اپنی مرضی کی اشیاء بھی خرید سکتے ہیں. مستحق کے زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے. یہ بات بیٹا نوٹ کریں، زکوٰۃ جب ادا کرنی ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ لینے والے کو بتاتے پھریں ہم کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. تو اس طرح احساس کمتری کا انسان شکار ہوگا. تو زکوٰۃ کی رقم اپنے دل میں نیت کر کے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں،
اور اس زکوٰۃ لینے والے کو بتائے بغیر بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے چند اہم اصول و مسائل تھے، آپ نے امید سے نوٹ کر لیا ہوگا۔ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کا پیج غالباً 28 ہے۔ زکوٰۃ کے چند اہم اصول و مسائل میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں۔ اب اس جو پہلا ہمارا کویسچن ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو اس کویسچن میں جو اہم کویسچن ہے میں ساتھ ساتھ ویسے بتاتا رہوں آپ کو، اس میں خاص طور پر زکوٰۃ کا مفہوم میں نے بتایا آپ کو، لغوی معنی اصطلاحی مفہوم۔ یہ ذرا آپ شروع میں ذرا دیکھیں اس کو، آپ کا ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 25 پہ دوبارہ آ جائیں، میں یہیں سے آپ کو شروع کر دیتا ہوں۔ اس میں اہم جو آپ کی معروضیہ ہے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشرے نظام میں کس چیز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے؟ زکوٰۃ کو، یہ معروضی ہے آپ کی۔ اچھا، اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ زکوٰۃ کا، اہم کویسچن ہے آپ کا۔ اگر نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے، یہ بھی اہم کویسچن ہے آپ کا۔ کس خلیفہ وقت نے باوجود کلمہ گو ہونے کے زکوٰۃ کا انکار کیا؟ تو کس خلیفہ وقت نے جہاد کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو جواب، ان دونوں فرائض کی تعمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ نیکسٹ پیج پر آ جائیں آپ لوگ، اس میں آیت دی ہوئی ہے والذین یکنزون الذھب والفضۃ۔ اگر آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت پر قرآنی آیت پوچھی جائے، اہم کویسچن ہے آپ کا، تو آپ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 لکھنی ہے، زکوٰۃ کی اہمیت پر قرآنی آیت۔ والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، یہ آیت، اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اور اس میں معروضیاں کو دی ہوئی ہیں، ذہب کے معنی ہے سونا، فضہ کے معنی چاندی ہیں، عذاب علیم دردناک عذاب۔ اس کے علاوہ اگلے پیج پہ دی ہوئی آیت ہے خذ من اموال، اسی پیج پر لاسٹ میں آیت دی ہوئی ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اس آیت کا ترجمہ آپ نوٹ کر لیں، یہ شارٹ کویسچن ہے آپ کا۔ اس کے بعد آپ کا پیج نمبر 27 ہے، اس میں آپ لوگوں نے جو بڑا اہم کویسچن ہے زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے، مصارف زکوٰۃ سے متعلق قرآن آیت کا تعلق کس صورت ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ مصارف زکوٰۃ کو ترتیب کے ساتھ لکھیے، تو ترتیب میں نے بتائی ہے، نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 تالیف کرب، نمبر 5 رکاب، نمبر 6 غارمین، نمبر 7 فی سبیل اللہ، اور نمبر 8 جو ہے وہ ابن السبیل۔ اسی ترتیب سے بیٹا آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، بڑا اہم کویسچن ہے آپ کا یہ۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کا اہم کویسچن ہے نصاب کی تعریف کیا ہے، یاد کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد کویسچن ہے مختلف اشیاء کا نصاب زکوٰۃ، سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے چند اہم اصول و مسائل میں زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتی؟ تو صرف ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور ان کے ماں باپ کو یا ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مطلب ماں باپ کو، اپنی آپ کی اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بس آپ یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ ہے، بیٹا بیٹی ہے، شوہر بیوی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو بھی رشتہ دار ہیں، بہن ہے، بھائی ہے، یا اور کوئی رشتہ دار ہے، چچا تایا ہے، خالہ پھوپھو ہے، ان کو زکوٰۃ اگر یہ حقدار ہے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ بیٹا کچھ آپ کے اہم کویسچن تھے اس پہلے لانگ کویسچن کے، تو آپ اسے نوٹ کر لیں اور اس کے مطابق تیاری کریں آپ لوگ۔ اللہ حافظ۔